अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीयू की दुनिया में एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है EDU 514 यानी कि टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं इसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको ज़हन-नशीन रखनी होंगी कि इन वीडियोस में बेसिकली हम पेपर रिलेटेड बात करेंगे। जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी, जिन्हें मैं डिस्कस करूँगी, वो आपके पेपर में आती हैं। लाइक आपके शॉर्ट में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में भी आ सकती हैं और MCQs में भी आ सकती हैं। मैं सेपरेट आपको ये करके नहीं बताऊँगी कि ये शॉर्ट था, ये लॉन्ग था, ये MCQs था। बस जो चीज़ आपको समझाती जाऊँगी, आप समझते जाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर A+ पे जाएगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 1 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू सोशल स्टडीज़ बाय टीचिंग सोशल स्टडीज़। इसमें टॉपिक 1 हमारे पास है कि व्हाट आर सोशल स्टडीज़। क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट आर सोशल स्टडीज़। तो हम देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ है क्या। शुरू में हम बताते हैं कि सोशल स्टडीज़ का जो प्राइमरी पर्पस है वो है कि यंग पीपल की हेल्प करना। अब हेल्प किस तरह करना, इन दैट सेंस कि आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो, उन्हें रीज़न दे सकते हो डिसीजन करवाते वक्त। यानी कि मैं इसे बहुत सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी कि सोशल स्टडीज़ बेसिकली आम लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ होती है। इसमें सोशल स्टडीज़ की मदद से इंसान जो है वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है, वो गुड पब्लिक सिटीज़न बन सकता है। मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हम डेवलप कर सकते हैं सोशल स्टडीज़ की मदद से। लेकिन आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि सोशल स्टडीज़ है क्या, तो आप कहोगे कि सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस जो है ये एक ब्रांच है स्टडी की, जिसके अंदर हम डील करते हैं ह्यूमन बींग्स को, उनके बिहेवियर को, उनकी ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को, उनके रिलेशनशिप को, रिसोर्सेज को। प्रॉपर इसकी अगर हम वर्डिंग देखेंगे ना तो हम कहेंगे कि सोशल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील विद ह्यूमन बींग्स, their behavior, growth and development, relationship, resources they use and their various institutions they require to function and carry on their life smoothly। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम सोशल स्टडीज़ के अंदर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनकी ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को देखकर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होती हैं। अब वो उनकी फैमिली में उनके साथ कैसे बिहेवियर रखना है उस इंसान ने, ये सारी चीज़ें हमें सोशल स्टडीज़ बताती हैं। सोशल स्टडीज़ को हम अगर देखें ना तो ये इनकॉर्पोरेट होती है स्कूल कैरिकुलम के अंदर। अब ये किस सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करती है, तो ये याद रखिएगा, इससे कंबाइन करते हैं हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चरल स्टडीज़, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। आपको पास ये 3-4 नाम आने चाहिए, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस पे जा सको। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, तो हम जल्दी से पेज नंबर 5 पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें बताते हैं सिटीजन राइट, मतलब सिटीजनशिप राइट क्या है। सिटीजनशिप राइट बेसिकली एक सेट ऑफ राइट्स हैं, सेट ऑफ राइट्स या रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं मैक्रो सोसाइटी के अंदर। याद रखिएगा, सिटीजनशिप राइट्स जो हैं ये गवर्न होते हैं मैक्रो सोसाइटी के अंदर, यानी स्टेट, कंट्री और मिक्सचर ऑफ टास्क जहाँ पे हो रहे होते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हो रही होती हैं। अब अपने शहर या अपने कंट्री को लेकर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सारों को सिटीजनशिप राइट्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद जो टॉपिक 4 आपके पास आता है, द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। 1878 डेट्स याद रखनी है, डेट्स आपके MCQs में आ रही होती हैं। 1878 में कुछ राइट्स इस तरह बनाए गए थे, जिस तरह मतलब अमेंडमेंट की गई थी राइट्स के अंदर। अगर हम US कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें ना तो 14th अमेंडमेंट हुई थी 1878 के आइन के अंदर। अब इसमें ह्यूमन राइट्स को ज़रा प्रमोट कर दिया गया था। फिर यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली के अंदर, अगर आपके पास एब्रीविएशन आता है UNGA स्टैंड फॉर, तो ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें से थर्ड सेशन जो कि हुआ था कि 1948 के अंदर 10 दिसंबर को, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश की थी जिनमें ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की गई थी, और ये ह्यूमन सिक्योरिटी की बेस बना था ये आर्टिकल। अब आपके पास सेकंड एब्रीविएशन आती है UDHR।
تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ۔ اب جی آپ کے پاس آتا ہے رائٹ اینڈ رسپانسبلٹی ڈیفائننگ ہیومن بینگس۔ تو اب جیسے کہ آپ لوگ نا چھوٹی کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، یا آپ کے رائٹس اور رولس رسپانسبلٹیز کیا ہیں، تو وہی چیزیں یہاں پہ آپ کو کوئی 3 یاد رکھنی ہے۔ رائٹ آپ کا ہے کہ آپ فریڈم ہے، آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکو۔ رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو سپورٹ ڈیفینڈ کرنا ہے کانسٹیٹیوشنز کو، اپنے آئینس کو۔ فریڈم آپ مطلب رائٹ میں آپ دیکھتے ہو کہ آپ جیسے چاہو عبادت کر سکو، اس کے لیے آپ کو آزادی چاہیے، اور یہ آپ کو رائٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ رسپانسبلٹی کی طرف دیکھیں تو ہمیں انفارم ہونا چاہیے ہر اس ایشو کو جو کہ آپ کی کمیونٹی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس رائٹ آتا ہے رائٹ ٹو پروم فیئر ٹرائل بائی جیوری۔ اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ رسپانسبلٹیز میں ہم دیکھیں تو آپ پارٹیسپیٹ کرو گے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے، اگر شارٹ ہم لے کے آئیں تو رائٹ ٹو رن فار الیکٹڈ آفس، اور یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس ایک رائٹ ہے۔ رسپانسبلٹیز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شارٹ اگر نکالیں، کیونکہ آپ کے پاس اندر ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے، مطلب ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر جتنے میں آپ پورا پیپر اٹیمپٹ کر سکو۔ اس میں آپ کر سکتے ہو کہ پارٹیسپیٹ ان یور لوکل کمیونٹی یا سرو آن جیوری وین کالڈ اپون، جب بھی آپ کو بلایا جائے آپ جاؤ اور انہیں بتاؤ۔ تو یہ ساری باتیں اس میں آ گئیں۔ ایجوکیشن کے اندر دیکھیں تو پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کو 1947 کے اندر ہی جوائن کر لیا تھا، یعنی بننے کے بعد۔ اب جو پرپز ہے نا یوتھ فار ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کا، اب آپ کے پاس ایک اور ایبریویشن آ گئی UHRI۔ UHRI کا جو پرپز ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو کیسے فلفل کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں یونائٹڈ نیشن یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اب UHRI جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یوتھ فار ہیومن رائٹس انٹرنیشنل، اور UN یا UDHR تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اس میں جی آپ کو ایڈوکیٹ بتایا جاتا ہے، آپ کو ٹالرنس، آپ کو پیس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ تو یہ لیسن 1 تھا۔ جلدی سے لیسن نمبر 2 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں، نہیں آتی تو بھی مجھے بتائیں تاکہ میں اسے بہتر کر سکوں۔ لیسن نمبر 2 ہے آپ کے پاس انٹروڈیوسنگ جیوگرافی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیوگرافی ہے کیا۔ جیوگرافی بیسیکلی اگر اس کے ورڈ کو دیکھا جائے تو یہ ڈرائیو کیا گیا ہے گریک کی طرف سے۔ تو گریک فلاسفرز جو تھے نا، ان کے نزدیک جیوگرافی جو تھا وہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا جس کے اندر ڈسکرپشن آف ارتھ ہوتی تھی۔ جیو کا مطلب ہوتا ہے ارتھ، گراف کا مطلب ہوتا ہے ڈسکرپشن۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ جو جیوگرافر ہوتے ہیں ان کا نیمنگ پلیسز کی طرف سے کنسرن ہوتا ہے، یا وہ میپ بناتے ہیں یا وہ رائٹنگ ٹریول ڈسکرپشنز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سفر نامے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیوگرافی جو ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے سائنس کے اندر جو کہ ڈیڈیکیٹ کرتی ہے آپ کو اسٹڈی آف لینڈ، یعنی جیوگرافی کا مطلب ہوا ارتھ ڈسکرپشن، تو ہم اس میں اسٹڈی آف لینڈ کرتے ہیں، فیچرز کر رہے ہوتے ہیں، انہیبیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فینومنا آف ارتھ کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیوگرافی جو ہے یہ اسپیشل سائنس ہے جس میں ہم آرگنائز نالج رکھتے ہیں ارتھ کی۔ اب ارتھ جو ہے وہ ایز دا ورلڈ آف مین دیکھتے ہیں۔ اب جیوگرافی کو اگر ہم ایک اور اس کی ڈیفینیشن پراپر ورڈنگ میں دیکھیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیوگرافی جو ہے، جیوگرافی از اے برانچ آف سائنس جو کہ ڈیل کرتی ہے اسٹڈی آف ارتھ اینڈ اٹس فزیکل اینڈ ہیومن انوائرمنٹ، یعنی کہ فزیکل انوائرمنٹ اور ایز ویل ایز ہیومن انوائرمنٹ، تو ود رسپیکٹ ٹو اٹس وائٹل اینڈ ٹیمپریچر ویریشنس، یعنی کہ یہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے ایکوریٹ، آرڈرلی اور ریشنل ڈسکرپشنس کو۔ انٹرپریٹیشنس بتائی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں ویریبل کریکٹرز کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے ارتھ سرفیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی تھیں رچرڈ ہارشور نے 1959 کے اندر۔ اگر ہم اولڈ ڈیفینیشن دیکھیں نا جیوگرافی کی تو وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ دا پرپز آف جیوگرافی از ٹو پرووائڈ اے ویو آف دا ہول ارتھ بائی میپنگ دا لوکیشن آف پلیسز۔
تو یہ آپ کے پاس اولڈ آپ کے پاس ہے ڈیفینیشن. یاد رکھیے گا کہ آپ کے MCQs میں آ رہا ہوتا ہے کہ اولڈ آپ کی ڈیفینیشن ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں فزیکل انوائرمنٹ کی، ابھی ہم نے کہا نا کہ فزیکل اینڈ ہیومن انوائرمنٹ کو لے کے جو اسٹڈی کی جاتی ہے اسے ہم جیوگرافی کے اندر لے کے آتے ہیں. تو اب فزیکل انوائرمنٹ ہے کیا؟ فزیکل انوائرمنٹ جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے انٹائر فزیکل اور نیچرل فینومنا. اب آپ اس میں بات کرتے ہو میٹرولوجیکل، جیولوجیکل، جیومورفک. اب اس سارے پروسیس ایسے ہیں جن کے اندر ہم جو بھی اسٹڈی کریں گے یہ سارے جیوگرافی کے اندر آئیں گے، یعنی کہ اس میں ہم نیچر کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اگر ہم ہیومن انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیومن جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی طرف، لائک پاپولیشن ہو گیا، مائگریشن ہو گیا، اکنامک ایکٹیویٹیز ہو گئے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اسپیشل ویریشنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس ان دا میگنیٹیوڈ، یعنی میگنیٹیوڈ کی ڈفرینس کو دیکھ لیتے ہیں. اب یہ جو میگنیٹیوڈ ہوتا ہے یہ سیم فینومنا کا ہوتا ہے لیکن دو ڈفرینٹ پلیسز پہ پایا جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ڈگری آف ٹمپریچر ہو گیا، رین فال ایٹ ٹو ڈفرینٹ پلیسز. دیکھیں دو مختلف جگہوں پہ بارش ہو رہی ہے نا، انہیں ریکارڈ کرنے کو ہم سارا اس ویریشنس کے اندر لے کے آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دی گئی تھی لاہور کی 1960 اور 2000 کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈفرینس کتنا ہے ٹمپریچر میں. تو یہ ساری چیز ریکارڈ کی جا رہی تھی تو وہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل میں بتا دی گئی. یہ تھا لیسن 2. جلدی سے لیسن نمبر 3 بھی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی شارٹ لیکچرز ہیں. لیسن نمبر 3 میں ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس آف جیوگرافی ان ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں آئے گا وہ ہمارے پاس ہے اسکوپ آف جیوگرافی. اسکوپ آف جیوگرافی آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں جیوگرافی جو ہوتی ہے یہ ایکوریٹ، آرڈرلی اور ریشنل ڈسکرپشن دے رہی ہوتی ہے. اس میں ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں مختلف فیچرز آف ارتھ سرفیس. اس میں ہم ایگزیکٹ نالج رکھتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف فینومنا کی جو کہ ارتھ سرفیس پہ پائے جاتے ہیں، لائک والکینک ماؤنٹینز ہو گئے. اب وہ ایریاز جہاں والکینک ایرپشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی پلیٹ باؤنڈریز کے بارے میں ساری نالج ہوتی ہے. پلیٹ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں یہ لنکنگ ہوتی ہیں پلیٹ کی، یعنی ٹیکٹونک پلیٹس. اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یا آپ لوگ نئے ہو جیوگرافی کے اندر بھی تو بھی ہوتا ہے کہ زمین جو ہے اس کے نیچے پلیٹس پائی جاتی ہیں. اب جب یہ ہلتی ہیں نا پلیٹس، کور بیسیکلی ایک آپ کے پاس انٹائر اگر آپ ارتھ کا دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیکٹونک آپ کے پاس پلیٹس کون سی پلیٹس ہوتی ہیں. جب یہ پلیٹس موو کرتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائیورجنس ہو گئی، یا وہ آپس میں آ جاتی ہیں نزدیک تو وہ کنورژنس ہوتی ہیں. تو ڈیفینیشن یاد رکھیے گا. جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہوتی ہیں نا یہ بیسیکلی اگر جب یہ موو کرتی ہیں نا ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں نا تو یہ ڈائیورجنس کہلاتی ہیں، لیکن جیسے یہ اپنے پاس آتی ہیں ایک دوسرے کے تو ہم اسے کہتے ہیں کنورژن. لیکن یہاں پہ ایک اور موومنٹ بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں لیٹرل پلیٹ کانٹیکٹ. یہ سینسٹیو ایریاز پہ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ وہاں پہ ہوتی ہے نا بیسیکلی جہاں والکینک ماؤنٹینز ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو آپ کے پاس تھرڈ ٹائپ آتی ہے نا موومنٹ کی، یعنی کہ لیٹرل پلیٹ کانٹیکٹ، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ والکینک ایرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس سارے کے بارے میں نالج رکھتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اسکوپ آ گیا جیوگرافی کا. اگر ہم دیکھیں نا جیوگرافی کو تو جیوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ارتھ کی کریکٹرسٹکس کو جاننے میں، یعنی اس کے کانٹینٹ کو، کنٹریز کو، ریجن آف ایریاز کو جاننے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر، ابھی چل رہا ہے، مجھے لگا ختم ہو گیا. ٹاپک نمبر 8 ہے فزیکل جیوگرافی. اب جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمبل ریکویسٹ کہ اسے سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، بیکاز میں آپ کو اس کی کمپلیٹ سیریز کرواؤں گی اس کی. تو ٹاپک نمبر 8 آپ کے پاس آتا ہے فزیکل جیوگرافی. اب فزیکل جیوگرافی کیا ہے؟ فزیکل جیوگرافی کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں لینڈ کو، لینڈ فارمز کو، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پرائمری فورسز. میں آپ کو اس سے سمپل کر کے بتاتی ہوں. فزیکل جیوگرافی بیسیکلی ایک ایسی اسٹڈی ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ٹیکٹونک پلیٹس موو کر جاتی ہیں یا والکینک ہو جاتا ہے، ایرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بننے والی زمین ہے، زمین کی سطح کو پڑھنے کے علم کو ہم فزیکل جیوگرافی کہتے ہیں.
اب اس میں ہم پراپر اگر ورڈنگ دیکھیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ فزیکل جیوگرافی از کنسرن ود دا اسٹڈی آف لینڈ فارم which are produced by primary forces. اب primary forces کیا تھی؟ ٹیکٹونک پلیٹس کا موو کرنا یا volcanic کا آنا، یعنی volcanic eruption کا ہونا. اور سیکنڈری فورسز، اس میں ہم پرائمری اور سیکنڈری فورسز دونوں کو لے کے چلتے ہیں. گلیشیئرز ہو گئے، ریورز ہو گئے، ونڈز ہو گئی. یہاں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ یہاں تک لکھتے ہو تو ویل اینڈ انف، اگر کمپلیٹ لکھنا چاہتے ہو تو بھی بہتر ہے. ایکسٹینڈ اینڈ نیچر آف دا اوشنس کر دیں، ایٹموس کر دیں، تو یہ ساری چیزیں وہی آ جاتی ہیں. ٹاپک 9 آپ کے پاس ہے فزیکل جیوگرافی کی برانچز آف فزیکل جیوگرافی. تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے جیو مارفالوجی. اب جیو مارفالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو لینڈس بن گئی ہیں نا زمین پر، یعنی ارتھ پر، ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، ان کا اوریجن کیا تھا، اس کے بارے میں ہم جیو مارفالوجی کے اندر پڑھتے ہیں. پھر آپ کے پاس آتا ہے کلائمیٹولوجی. اب یہ نام سے ظاہر ہے کہ کلائمیٹ کے بارے میں بات کرتی ہے. یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے کلائمیٹس کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوا پیٹرنز بنے کلائمیٹ کے. پھر آپ کے پاس آتا ہے ہائیڈرولوجی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کیا پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ کیا فینومنا ہے، کیا ڈسٹریبیوشنز ہیں، زمین پہ پانی کس طرح موو کر رہا ہے. تو اس بارے میں جتنا بھی علم ہوگا وہ ہائیڈرولوجی کے اندر آئے گا. پھر آپ کے پاس آتا ہے سوئل جیوگرافی کہ جی اس میں ہم دیکھتے ہیں اوریجن، ڈیولپمنٹ یا کریکٹرسٹکس آف سوئلس، یعنی کہ سوئل بننا کیسے، اس سے کیسے ڈیولپمنٹ اس میں آئی، اس کے کریکٹرسٹکس کیا تھے. تو اس سے ہم جتنی بھی اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے سوئل کی، تو وہ سوئل جیوگرافی کے اندر آئے گا. پھر آپ کے پاس آتا ہے بایو جیوگرافی. اب یہ اس میں ہم بات کرتے ہیں پلانٹس کی اور اینیملس کی. پلانٹ جیوگرافی کو ہم یاد رکھیے گا فائٹو جیوگرافی بھی کہتے ہیں. اگر مطلب بایو جیوگرافی تو ہے، اس میں ہم نے پلانٹ اور اینیملس کی اسٹڈی کی، لیکن ہم اگر فردر موو کرتے ہیں تو ہم پلانٹ کو سیپریٹ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ فائٹو جیوگرافی ہے، اور اینیملس کی اسٹڈی کو الگ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ زو جیوگرافی ہے. اس کے بعد ہے جی اوشینوگرافی، یعنی کہ اوشنس کے بارے میں بات کریں گے. اس میں اوشن بیسن کی شیپس کے بارے میں بات کیا جائے گا، اس کے ایکسٹینٹ کے بارے میں بات کیا جاتی ہے. اس میں ہم سٹرکچرز دیکھتے ہیں کہ ریلیف کتنا ملا فلورس کو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موومنٹ کیسے ہوئی سی واٹر کی، ٹمپریچر کیا ہے، اس میں سالٹ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں ٹاپک 10 کی، ہیومن جیوگرافی. ہیومن جیوگرافی، اچھا ٹاپک چیپٹر نمبر 3 جو آپ کا ہے نا، یعنی لیکچر نمبر 3، یہ آپ کا شارٹ کوسچن وائز بہت امپورٹنٹ ہے. ہیومن جیوگرافی جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے انسان سے، ود مین، اور اس کی ایکٹیویٹیز کی. ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ چینج ہوتی ہیں فزیکل لینڈسکیپ کے اندر، اور اس میں ہم کلچر لینڈسکیپ کو بھی دیکھتے ہیں. اگر چینجز آ گئی ہیں تو کلچر لینڈسکیپ اس میں پروڈیوس ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر لینڈسکیپ ہے کیا. اس میں ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی، کیٹل گریزنگ کی، فشنگ کی، مائننگ کی، انفراسٹرکچر کی، یعنی کہ روڈ ہو گیا، الیکٹریسٹی لائنز ہو گئی، ٹیلی کمیونیکیشنز ہو گئے. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن جیوگرافی. پاپولیشن جیوگرافی کو ہم کنسرن کرتے ہیں اسٹڈی آف پاپولیشن ڈینسٹی اور ڈسٹریبیوشن کے. اکنامک جیوگرافی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ریسورسز کے بارے میں بات کرتے ہیں، مطلب ایگریکلچر کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویٹ پروڈیوسنگ ایریاز کے بارے میں کتنا مطلب ایریاز ہیں جو ویٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں اسٹڈی کی جاتی ہیں. پھر آپ کے پاس پولیٹیکل جیوگرافی، ہم پولیٹیکل ریجنز کو دیکھتے ہیں، پاور اور کانفلکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہسٹوریکل جیوگرافی، اس میں ہم بات کرتے ہیں ایگزسٹڈ ہسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر یا لینڈسکیپ ایولیوشن کیسے ہوا تھا، اس کے پاسٹ کیا تھے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے جی انوائرمنٹل جیوگرافی. انوائرمنٹل جیوگرافی کے اندر ہم انوائرمنٹ ہیزرڈس کی بات کرتے ہیں، لائک فلڈ ہو گیا، ارتھ کوئک ہو گیا، سونامی ہو گیا، سائیکلونز ہو گئے، لینڈ سلائڈس ہو گئی. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں رسپانسز آف ہیومن
toward these hazard risk assessment, control, mitigation वगैरह of hazard and disaster. यानी कि environmental geography के अंदर हम देखते हैं एक तो आफात के बारे में यानी hazards के बारे में, अब वो इंसान जो उसे डील करते हैं उसे कैसे डील करते हैं उस प्रोसेस को environmental geography के अंदर देखा जाता है. अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी की तो देखते हैं कि ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो डील करता है फील्ड वर्क के साथ, क्योंकि कुछ डेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, यानी ग्राउंड ट्रूथ सर्वे कंडक्ट किया जा रहा होता है, जीपीएस ऑटोमेटिक लेवल किया जा रहा होता है, तो इसमें हम ये सारे प्रोसेस देख रहे होते हैं. तो ये था जी लेसन नंबर 3. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.